बंदूक ने तो पिछले 20 साल में फैसला नहीं किया, तो अभी आगे क्या फैसला करें? हमने बार बार ये बात की है कि वी हैव नो फेवरेट्स इन अफगानिस्तान। It's up to the people of Afghanistan to decide on what government they want. फैसला बैठ के ही करना होगा, वरना ये सिविल वॉर में कन्वर्ट हो जाएगी। कश्मीरियों का लीडर क्या इमरान खान जैसा बुज़दिल इंसान हो सकता है? मैं वैसे सोच रहा हूँ इनसे भी बात करने का। हो सकता है कि इनको पुराने जमाने में रंजे हों और इस्तेमाल भी हों दूसरे मुल्कों से। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने नवाबजादा शाहज़ैन बुट्टी साहब को टास्क दिया है। जब कश्मीर का मुकदमा हार कर आया तो कहता है कि मैं वर्ल्ड कप जीत के आया हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और मैं हूं आपका मेजबान शौकत पराचा। डीजी ISPR ने आज बिल्कुल वाज़ेह कर दिया सब कुछ। उन्होंने कहा कि अगर 20 साल में बंदूक अफगानिस्तान में फैसला नहीं कर सकी तो आगे कैसे करेगी। डीजी ISPR ने वजाहत के साथ कहा, पाकिस्तान की पॉलिसी दोबारा बयान कर दी। उन्होंने कहा कि हमारा कोई वहां पर फेवरेट नहीं है, लेकिन इसके बावजूद अफगान हुकूमत कहती है कि पाकिस्तान हमारी मदद करे। वजीर आज़म इमरान खान ने बाकायदा तौर पर ऐलान किया कि नाराज बलोचों के साथ मुज़ाकरात करेंगे, और उन्होंने ये इसलिए भी कहा कि शायद माजी में उनके साथ ज्यादतियां हुई हों। तो क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं, उम्मीदें बढ़ रही हैं, तवक्कुआत क्या है, हम इस पे भी बात करेंगे। साथ साथ मुल्क में सियासी तलखी तो पहले से मौजूद है, लेकिन आजाद कश्मीर के इलेक्शन में पाकिस्तान की ये सियासत वहां पर एक थिएटर का रंग ला रही है। आज मियां शहबाज शरीफ ने इल्जाम लगाया कि FIA ने उनके साथ बदतमीजी की, बेहुदगी की। FIA ने जवाबी कहा कि सवालात का जवाब नहीं देते, तवज्जो हटाने के लिए इल्जामात लगा रहे हैं। हम इन तीन मौज़ूआत पर तीन मुख्तलिफ मेहमानों से बात करेंगे। अफगानिस्तान के हवाले से हमारे साथ मौजूद होंगी पीपल्स पार्टी की नायब सदर शहरी रहमान साहिबा, सेनेटर हैं। उनके बाद हमारे साथ मौजूद होंगे नामवर तजिया निगार एंकर पर्सन जनाब मंसूर अली खान साहब, और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बलूचिस्तान अवामी पार्टी के सेनेटर जनाब सरफराज बुगटी साहब मौजूद होंगे। कल वजीर आज़म इमरान खान ने उनसे मुलाकात भी की, थोड़ा अंदर का हाल भी लेंगे। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। बहुत शुक्रिया सेनेटर शहरी रहमान साहिबा, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। आज डीजी ISPR ने वाज़ेह कर दिया कि अगर अफगानिस्तान में गुज़श्ता 20 साल से बंदूक के जरिए फैसला नहीं हुआ तो अब कैसे होगा। ये वाज़ेह पैगाम नहीं है अफगान तालिबान के लिए? जी, बेहतर होता कि हम एक जामे पॉलिसी अनाउंस करते, लेकिन बात तो ये है कि अस्करी हल वैसे भी कभी देरपा या जमहूरी हल नहीं समझा जाता। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि अगर वहां एक मिलिट्री सोल्यूशन कोई इम्पोज करने की कोशिश कर रहा है तो वो उस पर ज़ाहिर एक सवालिया निशान उठेगा। लेकिन अब, और मैं समझती हूँ ये ठीक ही बात की गई है, क्योंकि पाकिस्तान को कठेरे में रखा जाता है बार बार, और मलबा सारी दूसरों की शिकस्त और नाकामियों का आपको पता है पाकिस्तान पर डाला जाता है कि जी आप ही ने ये सारी स्ट्रेटेजिक डेप्थ करके वो सारी चीजें हम 2011-12 में पीछे छोड़ आए। पिछले मैं लिटरली समझती हूँ 10 साल से पाकिस्तान की पॉलिसी वाज़ेह है और तब्दील हो चुकी है। तो अगर ये दुनिया इस वक्त हमें इस तब्दीली के लिए जगह नहीं देना चाहती और फिर वो इसे राग अलापना चाहती है कि जी पाकिस्तान की जिम्मेदारी है, अमन पाकिस्तान की जिम्मेदारी है, अदम उसका इस्तेकाम या जंग भी पाकिस्तान ने जिम्मेदारी उठाई हुई होती कि हमारी वजह से हो रही है, तो दिस इज अजीब और गरीब बात है जी। ऐसा नहीं होता इंटरनेशनल रिलेशंस में। मगर ये सब कह के मैं ये जरूर कहूंगी कि देखिए इस लेवल, इस सतह पर अमेरिका जो छोड़ गया है और जो जिस तरह उन्होंने अफगान गवर्नमेंट को कट आउट किया, उससे तो जाहिर तालिबान को एक तकवीत भी मिली है और कुव्वत भी उस अमल से मिली है। अब जब ये बड़ी जबरदस्त, ये बड़ी अहम आपने बात की। प्रेसिडेंट बाइडन ने भी कहा 2-3 दिन पहले, उन्होंने कहा कि जी तालिबान की बड़ी स्ट्रांग पोजीशन है। फिर अमेरिका ने खुद अफगान तालिबान के साथ बाकायदा मुआहदा किया और एक तरह की लेजिटिमेसी दी। लेकिन अब अफगान हुकूमत कल कह रही थी कि जी पाकिस्तान दहशतगर्दों को दहशतगर्द ही समझे और वो हमारी मदद करे। पाकिस्तान क्या मदद करेगा उनकी? आप मुझे बिल्कुल सही आपने पूछा।
پاکستان کہاں سے اور کب تک اور کس سطح پہ مدد کرے گا؟ ہم نے تو مشکلوں سے نیم مکمل کیا ہے. ایک ہلکا پھلکا باڑ بنانا جو میں نہیں سمجھتی اس سے کوئی اگر سیریس کوئی دہشت گرد وہاں سے آنا چاہے تو اس کی انخلا روک سکیں گے. وہ بڑے ہارڈن لوگ ہوتے ہیں اور انہوں نے راستے ڈھونڈے ہوئے ہوتے ہیں ان راہداریوں کے. تو بات یہ دیکھیے کہ پاکستان پر مدبہ ڈالا جا رہا ہے اور آپ جس نہج پر چھوڑ گئے ہیں آپ نے دوسری افغان گورنمنٹ کو بیچ میں نہیں لایا. اگر وہ بیچ میں نہیں تھے، جیسے بھی ہیں تیسے بھی ہیں، وہ وہاں کی سینٹرل اتھارٹی ہے نا، وہاں کی سینٹرل اتھارٹی کو لانا چاہیے. اب وہ لائٹس بند کر کے بگرام سے چلے گئے ہیں بغیر وہاں سے کسی سے کوآرڈینیٹ بھی کیے ٹیکٹیکلی، اور وہ بہت بڑا بیس ہے. تو آپ مجھے بتائیں ہم پر پھر کیا سوال اٹھتا ہے؟ ان کو ہینڈ اوور بھی ٹھیک سے نہیں کیا کہ یہ تنصیبات ہیں، اس طرح آپ استعمال کریں. شاید ان کی ٹریننگ بے شک ہو رہی ہو بہت سالوں سے، لیکن ایشو تو یہ ہے کہ آپ نے ان کو نہ صرف لیجیٹمیسی دیا، آپ نے امارات کا دفتر وہاں تسلیم کیا ہوا ہے. جو طالبان یو این سینکشنز لسٹ پہ تھے میرے ٹائم میں جب میں ایمبیسڈر تھی، میڈم بیڈ حقانی ہوتا تھا. تو آپ یہ دیکھیے کہ اس میں اب وہ گڈ حقانی ہو گئے، وہ سب ڈی سینکشن ہو گئے، ٹھیک ہے نا. اور وہ شاید اور بھی مانگیں گے. وہ اپنے ہارڈنڈ جتنے بھی بچے ہیں جیلوں میں انکلوڈنگ بکرم، وہ سب کو نکالیں گے کہ اور ان کی جو اس وقت ٹرمز ہوں گی، دیکھیے وہ فاتح کی ٹرمز ہوں گی آلموسٹ کہ جی آدھا افغانستان ہم نے رات میں تو ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے نا. آپ کہہ لیں کہ 240 ڈسٹرکٹس اور اتنے ڈسٹرکٹس آپ کرتے جائیں، 200 ہو گئے نہیں ہو گئے، آدھا تو ان کے ہاتھ میں وہی جائے گا. بالکل آپ نے درست کہا کہ وہ فاتح کی حیثیت سے اس وقت بھی ایکٹ کر رہے ہیں. ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ افغان مفاہمتی عمل ہو یا افغانستان میں امن ہو، اس کے لیے خطے کے ممالک کا بڑا اہم کردار ہے. آج DGISPR نے کہا کہ جی بھارت کی تو افغانستان میں انویسٹمنٹ اب ڈوب جائے گی. وزیر اس پہ تو اگر یہ صورتحال بھارت کو بھی نظر آ رہی ہے، وہ خاموش نہیں بیٹھے گا. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے بھی کہا کہ بھارت بگاڑ پیدا کر سکتا ہے. تو یہ کتنا بڑا خطرہ ہے امن کے لیے؟ دیکھیے بھارت بگاڑ کیوں نہیں پیدا کرے گا؟ انہوں نے اس کا ایک پیشہ ورانہ ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. انہوں نے جاسوس چھوڑے ہوئے، چاہے بلوچستان ہو یا دوسرے بارڈر ہوں، ایکس پاٹا کے علاقے ہوں، ریفیوجی کیمپس ہوں، کراچی ہو، سارے تانے بانے، اور یہ بڑی ملتے ہیں ان کی ایکٹیویٹی سے. اور یہ بہت لمبی اور پرانی کہانی ہے. ہم جو لوگ کنسپیریسی تھیوریز میں یقین بھی نہیں رکھتے، ان کو بھی کنسیڈ کرنا پڑتا ہے کہ یہ تو ایک انہوں نے ابال پہ رکھنا ہے سچویشن کو. اور اب آپ دیکھیے کہ ایران میں مذاکرات ہو رہے ہیں، دیکھیں نا وہاں پہنچے ہوئے ہیں ان کے قانونی صاحب اور طالبان کی طرف سے. تو ادھر 2 دفعہ آپ کو پتا ہے کہ دوحہ میں بھی جے شنکر جا چکے ہیں، ان کے انڈین فارن منسٹر، اور انہوں نے اعتراف نہیں کیا ہے کسی ملاقات کا، لیکن یہ کہا کہ ہم شراکت داروں سے مطلب ہم کانٹیکٹ میں ہیں. اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ انہوں نے ایک ایسا مبہم سا جواب دیا. اسی کانٹیکس میں میڈم، اسی کانٹیکس میں یہ بھی امپریشن ہے کہ تحریک طالبان افغانستان اور تحریک طالبان پاکستان TTP میں بھی کچھ روابط ہیں. اب اگر یہ معاملہ آگے بڑھتا ہے، طالبان جیسے نظر آ رہے قبضہ کرتے ہیں، تو TTP ری گروپ پہلے بھی ہو چکی ہے، سپلنٹر گروپ ری گروپ ہو چکے ہیں وہاں پر. یہ پاکستان کے لیے کتنا بڑا ایمرجنگ تھریٹ ہے اور کیسے ہینڈل کیا جائے؟ میں سمجھتی ہوں سب سے بڑا ایمرجنگ تھریٹ ہے یہ پاکستان کے لیے. آپ کو یاد ہے ہم نے پوری ایک دہائی گزاری ہے دہشت گردی کی زد میں، انتہا دہشت گردی اور انتہا پسندی کی زد میں، اور ہمارے ہزاروں مطلب شہید ہوئے ہیں، مسلح افواج کے شہید ہوئے ہیں، ہمارے انوسنٹ سویلینز شہید ہوئے ہیں، اور پاکستان کی اقتصادی حالت وغیرہ. یہ تو صرف ایک طرف، لیکن آپ دیکھیں کہ کتنی دفعہ ایک ملک بار بار دھکیلا جائے گا اس دہشت گردی کی زد میں. اور اس حوالے سے TTP اور TTA میں ظاہر لنکس ہوں گے. پھر وہاں جو ان کے ساؤتھ میں، افغانستان کے ساؤتھ میں جو
اب مطلب مڈل ایسٹ سے فائٹرز آئے ہوئے ہیں، دیش وغیرہ انہوں نے اپنے اپنے نام بھی رکھ لیے ہیں، خراسان یہ وغیرہ. تو یہ ساری باتیں وہاں پنپ رہی ہیں. القاعدہ پھر سر اٹھا چکا ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے وہ پھر کہاں پہنچیں گے؟ وہ آپ کی طرف ضرور رخ کریں گے کیونکہ آپ ایک فنکشننگ ریاست ہو ابھی بھی نا، اور آپ فنکشننگ ریاست میں جب تک وہاں اسپیکٹیکولر اٹیک جسے کہتے ہیں نہیں کریں گے تو آپ کی مشہوری کیسے ہوگی؟ ان کو مشہوری بھی چاہیے. پہلے بھی ایسا کرتے رہے ہیں. ون لاسٹ تھنگ، بلاول بھٹو زرداری صاحب اب امریکہ کے لیے روانہ ہونا ہے عنقریب. انہوں نے اس کو فارن پالیسی کا ایشو کیوں بنایا گیا ہے؟ کہا گیا کہ وزیر اعظم عمران خان نے ایبسولیوٹلی ناٹ کی جب بات کی ہے تو بلاول صاحب اپنی سی وی لے کے جا رہے ہیں اور وہ کہیں گے کہ میں ہوں نا. یہ ایک وزٹ ہے، اس میں پاک امریکہ ریلیشن شپ کہاں سے پیدا کر دیے گئے؟ یہ پینیکی کیوں ہے؟ پہلے تو اگر وہ کسی اس طرح کی اعلیٰ سطح کی میٹنگز ڈھونڈ بھی رہے ہوتے تو کوئی بات ہوتی، لیکن وہ بھی بات نہیں ہوتی. ہمیشہ سے پیپلز پارٹی کی قیادت نے اپوزیشن میں ہو، محترمہ کے ٹائم سے یہ ایک ہمیشہ رول رہا ہے کہ فارن افیئرز کمیٹی پارٹی کی خود ہوتی ہے. میں اس کی سربراہ ہوں فی الحال، اور چیئرمین تو ہیں ہی اپنے، ہم سے تو بہت آگے ہیں پریزیڈنٹ صاحب. وہ سب اپنے کانٹیکٹس رکھتے ہیں جمہوری، خاص طور سے کانگریس وغیرہ ہر جگہ، چین میں رکھتے ہیں، ہر جگہ رکھتے ہیں، اکراس پولیٹیکل پارٹیز اور روابط رکھتے ہیں. لیکن اس وقت تو وہ کانفرنس میں جا رہے ہیں. مجھے کوئی ضرورت نہیں ہونی چاہیے یا کسی پیپلز پارٹی کے ممبر کو اس کی وضاحتیں پیش کرنا. کون ہوتے ہیں یہ لوگ اس طرح اتنی امیچورٹی کے سی وی پیش کر کے جا رہے ہیں؟ شرم آنی چاہیے. آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ پاکستان کا کوئی وہاں تھنک ٹینک میں بھی انگیجمنٹ، اب تو سارا ختم ہوا ہوا ہے. آپ کو افسوس سے میں کہوں گی جو بائیڈن سے اتنے حساس موقع پہ فون کال نہیں مل سکی. یہ بہت آسان کام تھا. میں اب تنگ آ گئی ہوں بتاتے بتاتے کہ کس سے بات کریں اور کس وقت بات کریں. اٹس ناٹ، میں نہیں کہہ رہی کہ آپ کو ضرورت ہے کرنے کی کہ آپ کسی کی اٹینشن سیکھ کریں جو آپ سے نہیں ملنا چاہتا. آپ کہیں اللہ اللہ خیر صلاح. ہمیں اپنی عزت نفس بہت قومی سطح پر بہت مقبول ہے اور ہم اس کو ہی پہلے دیکھیں گے. لیکن یہ کیا بات ہوئی کہ وہ جا رہے ہیں سی وی لے کے؟ شیم فل اور بچگانا. اور مجھے تو لگتا ہے ایسی باتوں کو جواب بھی نہ دے بھی نہایت ہی بچگانا اور انسیکیور سطح پہ باتیں ہوتی ہیں. یہ حکومتیں نہیں کرتی. دیکھیے مچور باتیں کرتے ہیں کہ اچھی بات ہے کہ دوسری حکومت ہوتی کہتی بھئی آپ کسی سے مل سکتے ہیں مل لیں اور یہ ٹاکنگ پوائنٹس ہیں اور یہ ہم آپ کے ساتھ فلاں بندہ. ہم تو یہی کرتے تھے، ہم وہ ریسیو کرتے تھے. میں جب ایمبیسڈر نون والے ہیں میں فون کر کے کہتی تھی آپ آئیں، کہاں ملنا چاہتے ہیں، یہ ٹاکنگ پوائنٹس ہیں، گاڑی کی ضرورت ہے. آپ پاکستانی پہلے ہیں، آپ ہمارے معتبر ایم این اے ہوتے ہیں، جس لیول پہ بھی آتے تھے آپ کسی نون والے سے پوچھ لیں. بہت شکریہ سینیٹر شہری رحمان صاحبہ، نائب صدر پاکستان پیپلز پارٹی. افغانستان میں امن کے حوالے سے ہمارے ساتھ بات کر رہی تھیں. بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے نامور تجزیہ نگار اینکر پرسن منصور علی خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. خصوصاً جو سیاسی ببل ابھی اوپر جا رہا ہے، سیاسی درجہ حرارت اوپر جا رہا ہے، اس پر بات کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں. ہم سینیٹر سرفراز بگٹی صاحب سے تو بعد میں بات کریں گے. بلوچستان میں ناراض بلوچوں کے ساتھ جو بات چیت کرنے کا ایک فیصلہ ہوا ہے اس حوالے سے سرفراز بگٹی صاحب سے بات کریں گے. لیکن اس وقت سیاست کے حوالے سے ہم تجزیہ لیتے ہیں. ایک ایسے تجزیہ نگار جنہوں نے خود وزیر اعظم عمران خان کا انٹرویو بھی کیا ہے اور وہ مریم نواز شریف صاحبہ سے بھی ملاقات کرتے ہیں. ان کے ذہن میں دونوں پرسپیکٹو ہوتے ہیں. منصور علی خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اینکر پرسن ہیں، تجزیہ نگار ہیں. بہت شکریہ خان صاحب، آپ نے وقت دیا. میاں شہباز شریف نے آج ایک بڑی بات کی. انہوں نے کہا کہ ایف آئی اے کے سامنے وہ پیش ہوئے، ایف آئی اے نے بدتمیزی کی، بےہودگی کی. ایف آئی اے والے کہتے ہیں کہ کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا بدتمیزی کا، یہ تو سوالات سے توجہ ہٹانے کے لیے الزام لگا رہے ہیں. یہ فیصلہ کیسے ہوگا؟ کون سچا ہے؟ دیکھیں شوق صاحب، انٹرسٹنگ بات پتہ کیا، میں آپ کو یہ وجہ بتا دیتا ہوں. یہ جو بیسکلی آج یہ شہباز شریف صاحب کے معاملے کے اوپر جو کچھ بولا جا رہا ہے، اس سے پہلے جب شہباز شریف صاحب ایف آئی اے کے سامنے پیش ہوئے تھے تو وہ ابھی پیش ہو کے باہر نکلے تھے. تو میرے خیال میں اگلے 10 منٹ کے اندر اندر تمام ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر جو ہے وہ ذرائع کے حوالے سے خبریں چلنا شروع ہو گئی تھی
کہ جی شہباز شریف صاحب کسی بات کا جواب نہیں دے سکے. حمزہ شہباز کے بارے میں بھی جب وہ بھی ایک دفعہ ہو کے آئے تھے تو ان کے حوالے سے بھی یہ ٹکر چلنا شروع ہو گئے تھے اور ذرائع کے حوالے سے خبریں چل رہی تھی کہ جی حمزہ شہباز نے یہ کہہ دیا ہے کہ جی میرے اکاؤنٹ میں پیسے آ گئے تھے, مجھے نہیں پتا کس طرح آ گئے, میں نہیں جانتا یہ ساری چیزیں. اب وہ جو کمرہ ہے اس کمرے میں دو ہی پارٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں, یا تو ایف آئی اے بیٹھی ہوئی ہے یا شہباز شریف صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, تو جو بھی ٹکرز آتے ہیں وہ ان دونوں کے طرف سے ہی آ رہے ہیں. میرا خیال میں کوئی تیسری قوت تو نہیں اس کمرے میں بیٹھی, میں امید کر رہا ہوں کہ کوئی تیسری قوت نہیں بیٹھی ہوگی اس کمرے کے اندر. تو شہباز شریف صاحب اب جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ انہوں نے اس مرتبہ مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ پلان یہ کیا کہ مختلف صحافیوں کو, مختلف اینکر پرسنز کو یہ ٹکرز بھیجے گئے تھے کہ جی شہباز شریف صاحب نے یہ کہہ دیا تو شہباز شریف صاحب نے وہ کہہ دیا تو شہباز شریف صاحب کے ساتھ بدتمیزی ہوئی ہے, انہیں ہراساں کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور یہ سارا کچھ ہوا ہے. وہ بیسکلی ایک پریمپٹیو سٹرائک جسے کہتے ہیں نا کہ جی اس سے پہلے کہ ایف آئی اے کی طرف سے ٹکرز نکلیں, ایف آئی اے کی طرف سے ذرائع کے حوالے سے خبریں نکلیں, ہم پہلے سے جو ہے وہ دیتے ہیں. میں نہیں جانتا کہ یہ کوئی واقعہ اس طرح کا ہوا ہے یا نہیں ہوا, لیکن شہباز شریف صاحب جو کلیم کر رہے ہیں وہ مجھے لگ رہا ہے کہ جو پچھلا ایپیسوڈ تھا نا یہ اس کا ایک سیکوینس چل رہا ہے. تو اس مرتبہ انہوں نے کہا کہ وہاں سے چلنے سے بہتر ہے کہ میں پہلے جو ہے وہ میڈیا کے اندر دے دوں. تو نون لیگ کی جانب سے پورے میڈیا کے اندر جو ہے وہ یہ ٹکرز دیے گئے. اب ایف آئی اے کی طرف سے بھی دیے جا رہے ہیں, لیکن یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے, یہ دونوں سائڈ سے سلسلہ بند ہونا چاہیے. میں تو زیادہ ذمہ داری میری نظر میں اس کی ایف آئی اے کے اوپر پڑتی ہے کہ اگر ایف آئی اے کی ٹیم بیٹھی ہوئی ہے, وہ کسی سے تحقیقات کر رہی ہے, تو یہ تو ہو نہیں سکتا کہ شہباز شریف صاحب اپنے خلاف ہی ٹکرز نکالیں. نہیں ویسے یہ تو پریکٹس ہے کہ ایون نیب میں کوئی پیشی دے کر آئے نا تو ایگزیکٹلی یہی ورڈ ہوتے ہیں کہ وہ جی نیب تحقیقات کرنے والوں کے سامنے جو بھی بندہ جاتا ہے وہ جوابات نہیں دے سکا. لیکن نون لیگ کا یہ موقف ہے, وہ کہتے ہیں کہ یہی سوالات جی آئی ٹی میں پوچھے گئے تھے, وہ کہتے ہیں یہی سوالات جب 2 دفعہ میاں شہباز شریف گرفتار ہوئے, نیب کی کسٹڈی میں رہے, وہ دونوں بار یہی سوالات پوچھے جاتے رہے. اب ایف آئی اے بھی جی پوچھ رہی ہے, حکومت کہتی ہے یا مور سو ایف آئی اے کہتی ہے کہ بھائی جو سوالات پوچھے گئے ہیں آج تک ان سوالات کا جواب تو آیا نہیں ہے, ادھر ادھر کی بات کر دیتے ہیں کہ ہم نے یہ بچایا پیسہ, ہم نے یہ خدمت کی, جو اسپیسیفک کوسچنز ہیں ان کا جواب نہیں آتا. نہیں اس میں شوکت صاحب یہاں پہ نا شاہد خاقان عباسی صاحب کی ایک تجویز مجھے یاد آ گئی, انہوں نے بڑی اچھی تجویز دی تھی. انہوں نے ایک پروگرام کے اندر مجھے یاد ہے انہوں نے کہا تھا کہ جی جتنی بھی تحقیقات ہو رہی ہیں تمام لیڈروں سے, نون لیگ کے ظاہری بات ہے وہ لیڈروں کی بات کر رہے تھے, اس کا آسان حل یہ ہے کہ اس کی نا لائیو ٹرانسمیشن شروع کرتے ہیں جی, آن کیمرہ دے دیں. ایف آئی اے کیا سوال کرتی ہے آن کیمرہ دے دیں, آن کیمرہ دے دیں, دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا, لوگوں کو پتہ لگ جائے گا. اعتراض کس بات کا ہے؟ ایک پبلک آفس ہولڈر ہی تھے نا, جو ان کے اوپر اعتراضات ہیں وہ یہ ہیں کہ جی انہوں نے وہاں سے کوئی پیسہ کمایا ہے, کوئی کمیشن کے ذریعے یہ پیسے آئے ہیں, منی لانڈرنگ ہوئی ہے, یہ سب کچھ ہوا ہے. ایف آئی اے کا اپنا موقف ہے, ان کا اپنا موقف ہے, وہ کہتے ہیں ہمارے ساتھ ہراسمنٹ ہو رہی ہے, وہ کہتے ہیں کہ جی ہم سے بلا وجہ جو ہے آپ سمجھتے ہیں آن کیمرہ پروسیڈنگز یہ ایک ٹرانسپیرنٹ طریقہ ہے کہ لوگوں کو بھی پتا چلے کون کیا سوال کر رہا ہے, کیسے سوال کر رہا ہے اور جواب دے رہا ہے یا نہیں دے رہا. بالکل عوام کا حق ہے. اگر یہ عوام کا پیسہ ہے نا جس کے حوالے سے اس کی حفاظت کی جا رہی ہے تو یہ عوام کا حق ہے کہ ان کو پتہ لگے. اگر ایک سیاسی لیڈر نہیں جواب دے پا رہا تو وہ بھی لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کیا اس کے جواب کے اندر وزن تھا یا نہیں تھا. ہم جو ٹاک شوز کرتے ہیں, آپ اور میں جو کرتے ہیں, اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کے سامنے بیٹھ کے ان کے جوابات لیں تاکہ لوگوں کو کلیئر کٹ پتا ہو یہ کتنا سچ بول رہے ہیں, کتنا جھوٹ بول رہے ہیں. اس کے بعد عوام فیصلہ کریں. آن کیمرہ پروسیڈنگز نہ بھی ہو تو ایک چیز کا تو لوگوں کو پتا ہے کہ چینی 55 روپے سے 100 روپے اور 110 پر چلی گئی. شہری رحمان صاحبہ کہتی ہیں کہ 230 ارب روپے کا ڈاکہ پڑا ہے عوام کی جیبوں پر. وہاں تو ایف آئی اے نے تحقیقات کی تھی پہلے, اس کے بعد فورینزک آڈٹ ہوا تھا, اس کے بعد پیشیاں ہوتی رہیں, لیکن پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ 230 ارب روپے کا فائدہ انہوں نے ڈیلیبریٹلی پہنچایا لوگوں کو. تو ایف آئی اے کی تحقیقات ادھر تو کام نہیں کر سکی. سر میں تو ایک اور سوال کرتا ہوں نا, مجھے یہ بتائیے کہ جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ جو مسئلہ تھا, جو تحقیقات چل رہی تھی, وہاں پہ تو چند تجزیہ کاروں نے یہ بھی کہنا شروع کر دیا تھا جی جہانگیر ترین صاحب آج اریسٹ ہوئے یا کل اریسٹ ہوئے. جی ہاں. لیکن کیا ہوا ایسا کہ بجٹ سے پہلے جو ہے وہ جہانگیر ترین صاحب کا معاملہ جو ہے وہ حل بھی ہو گیا. وہ جو علی ظفر صاحب کی رپورٹ آنی تھی وہ رپورٹ بھی آج تک کسی نے نہیں دیکھی. اس کے علاوہ بجٹ منظور ہونے سے صرف ایک دن پہلے جو ہے وہ جو ایف آئی اے کے سربراہ تھے ان کو بھی تبدیل کر دیا گیا.
اس کے بعد جو تحقیقاتی افسر تھا اس کو بھی تبدیل کر دیا گیا. وہ ساری تحقیقات کدھر گئی؟ تو ظاہری بات ہے پھر لوگ انگلیاں تو اٹھائیں گے, کیونکہ میں بار بار ایک بات کہتا ہوں, میں پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو ایک بات کہتا ہوں, یہ جو بجٹ کی ٹرانسمیشن چل رہی تھی میں نے اس میں ایک بات کہی تھی, میں نے کہا جی جب لوگوں کو آپ یہ کہتے ہیں نا جی کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اتنا ہو گیا تو ہماری امپورٹ اتنی ہوگی تو ایکسپورٹ اتنی ہوگی تو جناب اتنی ریمیٹنسز آ گئی, لوگوں کو ان نمبرز کے ساتھ کوئی پرواہ نہیں ہے. آپ کے بجٹ کا کچا چھٹا جو ہے نا اس دن کھل جاتا ہے جب خاتون خانہ گروسری لینے کے لیے جاتی ہے نا جنرل سٹور, اور وہاں پہ جو بل آتا ہے سامنے, چینی اتنے کی, تیل اتنے کا, دودھ اتنے کے, انڈے اتنے کے, چکن اتنے کا, وہاں پہ سارا بجٹ کھول کے سامنے آ جاتا ہے. یہ درست کہا آپ نے. ایک اور چیز جو آج شہباز شریف کہہ رہے ہیں کہ بدتمیزی ہوئی, قومی اسمبلی میں وزیر اعظم کی تقریر تھی, اس کے بعد ہم سوچ رہے تھے کہ شاید اب شائستگی آئے گی, لیکن کل وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے محمود خان صاحب نے, ادروائز کبھی ایسی بات نہیں ہوئی, لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے زپ لائنر پر مریم اورنگزیب صاحبہ انجوائے کرتی رہیں, تو اس طرح کی لینگویج آ رہی ہے اب پھر. میرے خیال میں شوق صاحب مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ ہماری دن بدن سیاست جو ہے وہ جس لیول کے اوپر گر رہی ہے, مجھے یقین کیجئے بڑا خوف آتا ہے, بڑا خوف آتا ہے, کیونکہ آپ بھی ٹاک شو کرتے ہیں اور میں بھی ٹاک شو کرتا ہوں. مجھے خوف آتا ہے کہ اگلے الیکشن تک, آنے والے مہینوں کے اندر, آنے والے سالوں کے اندر ہم کس طرح ٹاک شو کریں گے. ہم نے جاوید چودھری صاحب کا جو پروگرام تھا اس کے اندر ہم نے قادر مندوخیل اور فردوس عاشق اوان کے درمیان جو کچھ دیکھا, جس قسم کی زبان استعمال کی جاتی رہی ہے, مجھے اب ڈر لگتا ہے. دوسری بات یہ, محمود خان صاحب نے یہ جو مریم اورنگزیب کے حوالے سے بات کہی تھی کہ جی ہماری لگائی بھی زپ لائن کے اوپر جو ہے وہ بیٹھ کے انجوائے کر رہی تھی, تو پھر اس طرح تو آپ کے پاکستان تحریک انصاف کے جتنے لوگ آج تک کبھی بھی اورنج لائن کے اوپر بیٹھیں گے یا میٹرو کے اوپر بیٹھیں گے, یا عمران خان صاحب جب موٹر وے کا سفر کرتے ہیں اسلام آباد سے لاہور تک, تو پھر اس پہ کیا کہیں گے کہ جی آپ نواز شریف کے لگائے ہوئے پروجیکٹ کے مزے اڑا رہے ہیں, تو یہ اچھا نہیں لگتا. دوسری بات یہ, یا تو آپ نے اپنے پیسوں سے لگایا ہو نا, محمود خان صاحب نے اپنی جیب سے پیسے خرچ کر کے وہ زپ لائن لگائی ہو تو بات بھی ہے. یہ عوام کا پیسہ ہے, عوام کے پروجیکٹس ہیں, اسی کو اس کو ڈیسنٹ رکھیں, اس قسم کی حد تک نہ جائیں, ورنہ یقین کیجئے بہت گندگی پھیل جائے گی ہماری سیاست. بہت اچھی بات کی آپ نے کہ گفتگو تو کم از کم ڈیسنسی میں ہونی چاہیے. بہت شکریہ منصور علی خان صاحب, آپ نے وقت نکالا. ناظرین بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے, وہ ایک پرووربیل بات بنی ہوئی ہے کہ باپ کے کہنے پر آپ نے باپ سے ووٹ لیے, تو باپ کے سینیٹر یعنی بلوچستان عوامی پارٹی کے سینیٹر, حکومتی اتحادی سینیٹر سرفراز بگٹی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے بریک کے بعد, اور ناراض بلوچوں کے ساتھ جو مذاکرات کا ایک فیصلہ ہوا ہے ہم اس کے بارے میں بات کریں گے. توقعات کیا ہیں, خدشات کیا ہیں, سٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں. ہم آگے بڑھتے ہیں, بات کرتے ہیں بلوچوں کے ساتھ, ناراض بلوچوں کے ساتھ. وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ میں ان سے مذاکرات کرنا چاہتا ہوں, اور پھر فواد چودھری صاحب وزیر اطلاعات ہیں, حکومت کے ترجمان نے, انہوں نے کہا کہ یہ عمل شروع ہو چکا ہے. اس حوالے سے بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں. گزشتہ روز بھی وزیر اعظم عمران خان سے بلوچستان کے 2 سینیٹرز کی ملاقات ہوئی. وہ حکومتی بینچز پر بیٹھتے ہیں, وہ حکومت کی اتحادی جماعت کے رکن ہیں. سینیٹر سرفراز بگٹی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, بلوچستان کے وزیر داخلہ بھی رہے ہیں, اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ دہشت گردوں کے نشانے پر یہ رہے ہیں, انہوں نے ڈٹ کے وہاں پر مقابلہ کیا ہے. بہت شکریہ بگٹی صاحب, آپ تشریف لے آئے. کل آپ کی وزیر اعظم سے ملاقات ہوئی. obviously جو ہمارا امپریشن بنا, جو رپورٹ بھی ہوا کہ اس مذاکراتی عمل کے خد و خال پہ بات ہوئی. وزیر اعظم نے آپ کے ساتھ یقیناً اپنی ویژن شیئر کی ہوگی. کیا کہتے ہیں وزیر اعظم؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پراچا صاحب آپ کا بہت شکریہ. دیکھیں کل ہماری وزیر اعظم صاحب سے ملاقات ہوئی. سو کائنڈ آف ہم کہ انہوں نے ہمیں بلایا. میں تو ڈیرہ بگٹی تھا, وہاں سے آیا اور ان سے بڑی سیر حاصل گفتگو ہوئی, اور بلوچستان کے تمام پہلوؤں پہ, ان کی ڈیولپمنٹ پہ, اور یہ جو مذاکرات ہے اس پر تمام خد و خال پہ ان سے ڈیٹیل میں بات ہوئی, اور آئندہ بھی اس ڈسکشن کو جاری رکھنے پہ بات ہوئی. لیکن کہتے ویژن کیا ہے وزیر اعظم کی, میں تو یہ پوچھ رہا ہوں. دیکھیں وزیر اعظم تو ایک پولیٹیکل آدمی ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ ہر مسئلے کا حل جو ہے وہ مذاکرات, وہ چاہے افغانستان کا مسئلہ ہو, وہ امریکہ طالبان کا مسئلہ ہو, وہ پاکستان کے اندر کا مسئلہ ہو جیسے بلوچستان والا. جی ہاں, وہ سمجھتے ہیں کہ پولیٹیکل ڈائلاگ جو ہے وہ کسی بھی کانفلکٹ کا ریزالو میں بڑا ہیلپ فل ہوتا ہے, اور یہی ان کا ویژن ہے. آپ ایگری کرتے ہیں وزیر اعظم نے جو ویژن کل آپ سے شیئر کیا؟ دیکھیں ہم پارشلی ایگری کرتا ہوں. کوئی بھی ذی شعور شخص ایسا نہیں ہوگا جو مذاکرات کا مخالف ہوگا, جو مذاکرات سے معاملات کو حل کرنے کے لیے بات چیت نہیں کرے گا. لیکن دیکھیں ریاست نے بات چیت کرنی کس سے ہے,
کیا بات چیت کرنی ہے, کیوں کرنی ہے, یہ سارے وہ سوالات ہیں جو اسکول آف تھاٹ ہیں ڈفرینٹ, اور پرائم منسٹر تمام لوگوں کو آن بورڈ لے رہے ہیں. ان سوالات کا جواب کل وزیر اعظم نے دیا. دیکھیں, وزیر اعظم نے سوالات کے لیے ہمیں نہیں بلایا تھا, ہمیں آپ سے انپٹ لی نا, انہوں نے انپٹ لی, آپ نے یہ اعتراضات تحفظات رکھے ہوں گے. جی, ہم نے یہ سارے تحفظات ان کے سامنے رکھے, ان کو یہ ہماری جو انڈرسٹینڈنگ تھی ان کو وہ بتانے کی کوشش کی, اور ان کو یہ بتایا ہم نے کہ ناراض بلوچ کون ہے. ناراض بلوچ کیا وہ دہشت گرد ہے جو یورپ میں لگژریس لائف گزار رہا ہے اور یہاں معصوم لوگوں کا قتل کر رہا ہے؟ دیکھیں, یہ اتنا سینسٹیو ایشو ہے. ریاست نے اس سے پہلے بھی بہت دفعہ مذاکرات کیے ہیں, بہت سارے دہشت گرد گروپوں سے مذاکرات کیے ہیں. وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو جو مذہب کے نام پہ ٹیررزم ہے اس کا بھی کاؤنٹر پروڈکٹیو آپ کے سامنے ہوئے ہیں, ان کا وہ آیا ہے کہ اس کا رزلٹ کیا ہے آپ کے سامنے. اور یہ جو قوم پرستی کے نام پر دہشت گردی ہے, ان کے ساتھ بھی بارہا یہ ڈائیلاگ ہو چکا ہے. تو پھر اب جب یہ مذاکرات پہ راضی ہوئے ہیں تو کیا ریاست مجبور ہوئی ہے, حکومت مجبور ہوئی ہے مذاکرات پہ, یا حکومت سخاوت دکھا رہی ہے, جنروسٹی دکھا رہی ہے؟ یہی تو ہمارا پوائنٹ ہے. حکومت کبھی مجبور نہیں ہوتی ہے, ریاست کبھی مجبور نہیں ہوتی ہے, نہ ہونا چاہیے. مجبور ہونا ہے اس دہشت گرد گروپ کو جو یہاں پر قتل و غارت کر رہی ہے. اب انڈرسٹینڈ کرنے کی جو ضرورت ہے, جو امپورٹنٹ چیز ہے نا, پیشکش تو ہماری طرف سے گئی نا, حکومت کی طرف سے سوچ. وزیر اعظم نے کہا میں سوچ رہا ہوں, یہ تو حکومت نے اظہار کیا نا. دیکھیں پراچا صاحب, یہ بات بالکل ٹھیک ہے, حکومت جو ہوتی ہے وہ جنرسٹی دکھاتی ہے, حکومت نے بڑا پن کا مظاہرہ, ریاست ماں ہوتی ہے, ریاست کا کہیں کہیں پر باپ کا کردار ہوتا ہے. میں اس بات پہ اتفاق ہی نہیں. اچھا, ماں جیسا نہیں, ریاست باپ کا کردار ادا کرتی ہے. ریاست پھر ریاست ان کے لیے تو پارٹی بھی گزارش پارٹی بھی گزارش. راجا صاحب دیکھیں, انڈرسٹینڈ کریں, ریاست کیا ان معصوموں کا باپ نہیں ہے؟ ناظمہ طالب کو قتل کیا گیا, کیا وہ پروفیسر ناظمہ طالب ایک خاتون نہیں تھی بلوچستان میں؟ ہزاروں پنجابیوں کا قتل کیا گیا, کیا ریاست ان کے باپ کا کردار نہ ادا کرے؟ ہزاروں بلوچوں کو قتل کیا گیا. ادھر قتل و غارت ہوئی ہے, میس مائگریشن ہوئی ہے بلوچستان سے, جنہوں نے اپنا گھر فورسفلی چھوڑا ہے. کیا ان لوگوں کے لیے ریاست نہیں ہے؟ کیا ان کے لیے ریاست کا کردار ایک باپ کے کردار کی وہ ایکسپیکٹیشن ریاست سے نہیں رکھتے؟ میں آپ سے پوچھ رہا تھا, کیا آپ نے وزیر اعظم پر یہ باتیں واضح کی؟ جی بالکل, ان سے تمام ڈسکشن. کیا کہتے ہیں پھر؟ دیکھیں, وہ فردر وہ تمام سٹیک ہولڈر سے انپٹ لے رہے ہیں. انہوں نے ڈیسیجن یہ ضرور لیا ہے بات چیت کا, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ چیزیں حتمی اس انجام پہ. اب دیکھیں نا, آپ نے قتل عام کی بات کی, بسوں میں مارا گیا لوگوں کو, ٹرینوں میں جو پنجاب آ رہے تھے مارا گیا. سو مچ سو کراچی میں جو ریسنٹ پاس میں دہشت گردی ہوئی, یہی بلوچ سب نیشنلسٹ شامل تھے. مثلا چائنیز قونصلیٹ پہ اٹیک ہوا, وہ تو بڑی بات ہے کہ فیصل واڈا وفاقی وزیر پولیس کمانڈو کی صورت میں آ گیا تو وہ دہشت گرد پیچھے مارا گیا. یا اسٹاک ایکسچینج پہ جو اٹیک ہوا, پاکستان کی فائنینشل نبض ہے, تو یہ لوگ تو ادھر سب نیشنلسٹ تو انوالو تھے نا ان وارداتوں میں. دیکھیں پراچا صاحب, یہی تو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے. یہی تو ہمارا سوال ہے کہ ناراض بلوچ کون ہے. ناراض بلوچ وہ ہے. اچھا, پہلے میں ایک اور چیز پوری قوم کو بتانا چاہتا ہوں, پلیز دس از ویری امپورٹنٹ, آئی ریکویسٹ یو کہ اس کو کاٹیے گا بھی مت. یہ جو بلوچستان کے ایشو کو جوڑا جاتا ہے بلوچستان کی محرومی سے, یہ جو دہشت گردی کو, میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس کا بلوچستان کی محرومی کا, بلوچستان کی انڈر ڈیولپمنٹ کا, اس کا دہشت گردی سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ اس کو کمپلیمنٹ ضرور کرتا ہے. اور یہ جو ہمارے سو کالڈ نیشنلسٹ لیڈرز ہیں, وہ اس کو لیجیٹیمیٹ کرنے کے, اس وائلنس کو, کیونکہ وائلنس کا رائٹ تو صرف اسٹیٹ کے پاس ہے, جن گروپس نے وائلنس کا راستہ اختیار کیا ان کو لیجیٹیمیٹ وائس دینے کے لیے یہ شوشا یا یہ پروپیگنڈا ٹول استعمال کیا گیا کہ بلوچستان آپ کا علاقہ جنوبی پنجاب انڈر ڈیولپ نہیں ہے, تو کیا میں مظفر گڑھ یا راجن پور کے لوگوں کو یہ اختیار دے دوں کہ وہ لاہور کے لوگوں کو جا کے قتل کرنا شروع کر دیں؟ قطعاً نہیں. تو پھر دہشت گردی کسی کوئی ایکسکیوز نہیں ہے. پلیز لیٹ می کمپلیٹ مائی آرگومنٹ پلیز. اب وہ کمپلیمنٹ کرتا ہے, اگر ہم ڈیولپ کریں گے ریاست اسٹرینتھن ہوگی, سٹیزن کا ٹورڈ اسٹیٹ ٹرسٹ بڑھے گا. اب ہوا کیا ہے کہ ہم نے یہی تو انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ ناراض کون ہے. وہ اس بنیاد پہ ناراضگی کا حق رکھتا ہے کوئی بھی بلوچ کہ میں انڈر ڈیولپ ہوں, آپ اس کو ڈیولپ کریں. لیکن جس نے وائلنس کا راستہ اختیار کیا وہ دہشت گرد ہے, ٹریٹ ہم لائک اے ٹیررسٹ. تو ڈبیٹ اس بات پہ ہونی چاہیے کہ ناراض بلوچ اور دہشت گرد
ان کو علیحدہ کرنے کی ضرورت ہے, انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے. اور پھر جو سب سے امپورٹنٹ بات پراچا صاحب میں کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ کوئی یونیفارم بندہ تو ہے نہیں, کوئی ایک آدمی تو ہے نہیں جس کے ساتھ آپ نے ڈائلاگ کرنا ہے. فرض کریں کہ آپ نے ٹی ٹی پی سے ڈائلاگ کرنے تو آپ کو پتا ہے کہ ان کا امیر کون ہے, آپ نے ٹی ٹی اے سے کرنا ہے, آپ نے کسی اور سے کرنا. ادھر تو 8-10 گروپ ہیں جو میگا بانڈ کی طرح را فنڈڈ لشکر ہے. دہشت گرد نہیں بھی ہیں وہ بھی مارے پھر رہے ہیں. مثلا لاپتہ افراد کے ورثہ اسلام آباد آ جاتے ہیں. سردار اختر مینگل صاحب اس حکومت کے اتحادی رہے 2-2.5 سال, وہ تحریری معاہدہ دکھاتے تھے, اس معاہدے پہ عمل درآمد نہیں ہوا. تو یہ شروعات تو ادھر بھی نہیں ہے نا پراچا صاحب. یہ مسنگ پرسن جو ہے نا, مسنگ پرسن کی جو بھی ایک ایشو نہیں کہہ رہا میں, سردار اختر مینگل والی بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. دیکھیں سردار اختر مینگل صاحب نے ہمیشہ یہ جذباتی تقریریں کر کے اپنے لوگوں کو پہاڑوں پہ بھیجا ہے, یہ ان کا وتیرہ رہا ہے. میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ وہ لیجیٹیمیٹ وائس بنے ہوئے ان سیپریٹسٹ قوتوں کے, اور بلوچستان یا پاکستان کی اسمبلیز میں وہ لیجیٹیمیٹ وائسز ہیں ان سیپریٹسٹ کے. ایک بندہ بھی مسنگ ہو اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے, لیکن یہ سبجیکٹ از ویری ڈائسی. میرا موقف یہ ہے کہ جو مسنگ پرسنز کو پروپیگنڈا ٹول سمجھ کے استعمال کرتے ہیں, کیا انہوں نے ان کلنگز کی کبھی بات کی ہے؟ کتنے چانسز ہیں مذاکراتی عمل کے کامیاب ہونے کے؟ میں اس پہ کمنٹ نہیں کرنا چاہتا ہوں بیکاز میرا پوائنٹ آف ویو ہی ذاتی رائے جاننا چاہتا ہوں. آپ چونکہ آپ لڑے ہیں وہاں, آپ نے اپنی زندگی داؤ پہ رکھی ہے, ان کے خلاف ڈٹے رہے ہیں, کس لیے کہ آپ ریاست پاکستان کے ساتھ تھے, آپ پاکستان کے ساتھ تھے. دیکھیں میرے جیسے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو مایوسی عمل کا سن کے ان کو یہ فکر لاحق ہو جاتی ہے. دیکھیں بنیادی طور پہ ذاتی فکر کوئی اتنی بڑی فکر نہیں ہے, بنیادی فکر ریاست کی فکر ہے. جی کہ آیا اب آپ دیکھیں ریاست کے بارے میں ایک اور تھریٹ جو ایمرج ہو رہی ہے, وہ تھریٹ یہ ایمرج ہو رہی ہے جو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ ریاست کو پہلے پراکسی سے کمزور کرنے کی کوشش کی, اب ریاست کو پولیٹیکل موومنٹ سے کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. فار ایگزامپل پی ٹی ایم ہے. اب پی ٹی ایم جو ہے وہ کہیں بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے اس کا الزام ریاستی اداروں پہ لگا دیتے ہیں. پاکستان کی فوج کو اور پاکستان کی عوام کو آپس میں دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ وہ سارے تھریٹ ہیں, اور ہمیں خدا نہ خواستہ ہم جو فورسی کر رہے ہیں, ہم ٹرائبل لوگ ہیں, ہم نے یہ نہیں پہلی دفعہ یہ چیزیں نہیں دیکھی, ہم تو سٹارٹ سے دیکھے آ رہے ہیں. کسی کے لیے نہیں ہوں گی, کسی آپ کے لیے نہیں ہوں گی کیونکہ آپ آج پروگرام کریں. میرے لیے یہ ساری چیزیں بہت پرانی ہیں. میں بزرگوں کے ٹائم سے دیکھا آ رہا ہوں کہ ریاست کے ساتھ کیا کھلواڑ کھیلا جا رہا ہے. تو میرے جو خدشات ہیں, میرے جیسے لوگوں کے جو خدشات ہیں وہ یہی ہے کہ ریاست کے ساتھ پھر کھلواڑ نہ ہو جائے, ریاست کے ساتھ پھر دھوکہ نہ ہو جائے, ریاست کو پھر کمزور کرنے کی کوشش نہ کی جائے. تو میں امپورٹنٹ نہیں ہوں, میری ذات امپورٹنٹ نہیں ہے, پاکستان ہے. میں بہت شکریہ سینیٹر سرفراز بگٹی صاحب, آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ مسئلہ کسی انڈیویجول کا نہیں ہے, مسئلہ پاکستان کے حوالے سے ہے, اور پاکستان ہی ہمارا وطن ہے, پاکستان ہی ہمارا ملک ہے. مفاہمت ہو یا نہ ہو, بات آگے بڑھے نہ بڑھے, لیکن جو اوورال وزیر اعظم عمران خان کا سٹینس رہا ہے کہ معاملات جنگ سے حل نہیں ہوا کرتے. ڈی جی آئی ایس پی آر بھی آج کہہ رہے تھے کہ گولی سے مسائل حل نہیں ہوتے, اگر گولی سے بندوق سے مسائل حل ہوتے تو افغانستان کا مسئلہ کب کا حل ہو چکا ہوتا. اس لیے ضرور مذاکرات کو ایک موقع دینا چاہیے, بلکہ بار بار موقع دینا چاہیے. اپنے میزبان شوکت پراچا کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.